अपा पहले इतराज़ात लगा दिए गए हैं। पहले हम देखते थे तारीखें नहीं लगती थी, अब इतराज़ात लगना शुरू हो गए खान साहब के केसेस पे, क्या कहेंगे इस पे? हम तो कोशिश करेंगे ना। उम्मीद है इंसाफ की? आप भी आ जाना, सर 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 एक साइड से होगा ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी टीम यहां पे मौजूद है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। सर क्या कहेंगे आज केस के हवाले से? अहम दिन है खान साहब, अहम दिन है सर, लग सक उम्मीद है सर। खान साहब सर कहा जा रहा है खान साहब ईद घर में मनाएंगे, आप क्या कहते हैं? हमारी पूरी कोशिश है, लगे हुए हैं इस कोशिश, कामयाबी मिलेगी सर? हमेशा मिली है। थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत जो है वो शुरू है। आपसे कुछ देर पहले जो उस्मा खानम की जानिब से दायर दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकली के हवाले से, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाकर जो ज़मानत थी, अपील थी, दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया है। अब दोबारा 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि उम्मीद है अच्छी खबरें आएंगी। और इमरान खान साहब की ईद के हवाले से उन्होंने कहा कि पूरा यकीन है कि वो ईद घर में मनाएंगे। और हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र ये आप देख सकते हैं, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, उनके साथ यहाँ पे आज पंजाब से बड़ी तादाद में जो लोगों ने पहुंचना था वो तो कामयाब नहीं हुए पहुंचने में, लेकिन चंद लोग जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अहम केसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगे हुए हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। सलमान सफदर इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ आपने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर उज़मा जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। वकला की अगर हम बात करें तो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कमरे अदालत में बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे वकला मौजूद हैं। और हाई कोर्ट के बाहर अगर हम देखें तो इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर जो है वो भी लोग मौजूद हैं। कुछ पार्टी रहनुमा हैं और पार्टी अहदेदारान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और सिक्योरिटी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर बात की जाए तो आज सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। खरदार तारें लगाकर यहाँ पे आगे जाने का रास्ता जो है वो बंद किया गया है। और वकला जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं। उम्मीद है आज अच्छी खबर की कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले एक माह के अंदर कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वही अदालत थी
جہاں پہ خان صاحب کے کیسز کی تاریخیں فکس نہیں ہو رہی تھی. پھر خان صاحب کے تقریباً کیسز میں تاریخیں فکس ہو چکی ہیں اور اب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعتیں ہو رہی ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ سلمان صفدر اور سردار لطیف کھوسہ جو سینئر قانون دان ہیں انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ عید گھر پہ منائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی سچ ہے, اتنی صداقت ہے یا نہیں ہے. تو اس ٹائم یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اہم کیسز کی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شروع ہو چکی ہے. اب یہاں پہ علی ظفر صاحب آ رہی ہے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج کے کیسز کے. السلام علیکم سر. سر ہائی کورٹ پہنچے, آج ایک کیس پہ اعتراض تو لگا دیے سر, دوسرے کیس کی سماعت جاری ہے, کیا امید ہے سر؟ انشاءاللہ سر امید ہے بالکل انصاف ہوگا. 12 بجے لگے گا القاعدہ ٹرسٹ والا. میں نے تو کل والے کیس میں ضمانت کروا دی ہے, ان کی ضمانت پر ہیں وہ. یہ کیس ایک رہ گیا ہے, یہ 12:30 بجے پر. جو ابھی سماعت عثمان خان نے درخواست دی تھی اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میں نے دیکھا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کرامت بھنڈاری صاحب جو ان کے وکیل صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے دیکھا ضرور ہے لیکن وہ اس میں کیا ہوا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے. یہ میں اس میں وکیل نہیں ہوں تو اس لیے. پوری 2 سال کی ناکامی کا ملبہ سارا آپ پہ ڈالا جا رہا ہے. میرے اوپر کیسے ڈالا جا رہا ہے بھائی؟ میں نے تو ہر کیس میں ضمانت کرا دی ہے جو میرے ذمہ ہے اور میں انشاءاللہ اسی پر قائم ہوں. آج 12:30 بجے ہو رہا ہے, جو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. اگر یہ ٹرولنگ میری کروا رہی ہے, حکومت کروا رہی ہے اس طریقے سے, تو میں تو آپ فکر نہ کریں. پی ٹی آئی کے ورکرز کو اگر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے تو میں اس کا تو ذمہ وار حکومت ہی کو سمجھتا ہوں. اگر وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, دیکھیں میرے حساب سے تو میں نے ہر کیس میں کروا دی ہے. کل والے کیس میں بھی وہ ضمانت پر ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کس طرح سے یہ خبریں چلا رہے ہو کہ میری وجہ سے کوئی طوالت ہوئی ہے. آپ کے سامنے 2 گھنٹے میں نے بحث کی اور اس میں بھی سرکار نے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل بن گیا, ہم نے وکیل رکھنا ہے. آپ کے سامنے ہے وہ ملتوی ہوا ہے اور پیپر بک حالانکہ اسی دن چھپی تھی. میں نے کہا اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں, حالانکہ اس میں میری ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی, اس میں ضمانت پر ہے. میں اپنے وعدے پر جو ہے قائم ہوں اور میں نے ضمانت کروا دی ہے. تو آج والا کیس 12:30 بجے والا ایک ہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت مقصود ہے. اور وہ چودھری اعتزاز احسن بھی رات میرے پاس آئے ہوئے تھے. میں نے ان کی بھی جو میں معاونت کر سکتا تھا میں نے ان کو وہ کاغذات دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں, اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. میں واپس آ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ اعتزاز احسن صاحب کو دوبارہ سے کیوں لایا گیا؟ کیا پی ٹی آئی کی جو وکلا ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ, لیکن جو انہوں نے مجھے اعتزاز نے بتایا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے. علیمہ خان صاحبہ آئی تھی, وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے اور ان کے پاس جو ہے یہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے صدا کریں. تو وہ اعتزاز احسن سیدھا میرے پاس آیا. اس نے کہا میری اس میں بتائیں, اپڈیٹ کیجیے گا. رات بھی میرے پاس 2-3 گھنٹے رہے, اس سے پہلے بھی 2-3 گھنٹے رہے. ہمارے پاس جو چیزیں مقصود تھیں میں نے ان کو فراہم کر دی ہیں. اور آج جو ہے میڈیکل پر ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ تھرسٹ ہوگا, اور باقی وہ القادریہ جسے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہتے ہیں, اس کیس میں واقعات میں بھی میں نے پہلے یعنی سزا سے پہلے میں نے ضمانت کروا دی تھی اس میں. اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ کیونکہ کوئی شواہد اس میں نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرٹس پر بھی بہت اچھا کیس ہے, وہ قابل جو ہے وہ سزا معطلی کا ہے. اور جہاں تک میڈیکل گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کا بہت مضبوط میڈیکل گراؤنڈ ہے, کیونکہ ان کی داہنی آنکھ کے علاوہ ان کے باقی جسمانی جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی جیل میں نہیں کیے جا سکتے. سو اس لیے ان کو جو ہے یقیناً ایسی چیز ان کی صحت متقاضی ہے کہ ان کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہسپتال میں اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر سے دیا جائے. کیونکہ سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اگر شخص بیمار ہو تو اس کا استحقاق بن جاتا ہے ضمانت کا,
وہ کوانٹیفائی عدالت نہیں کر سکتی ہے اس بیماری کو، اور پھر معالج بھی انہی کے چوائس کے ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ علاج جو ہے اس پر جب تک معالج پر اسے اعتماد نہ ہو مریض کو، تب تک اس علاج بھی جو ہے غیر مؤثر ہوتا ہے، اس کا اتنا ایفیکٹ اثر نہیں ہوتا ہے. اس کی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک میڈیکل کے علاوہ ایک سائیکولوجیکل جو ہے، بایولوجیکل سائیکولوجیکل اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے ساری کیومولیٹو ہوتی ہے. اس کا جو ہے بالکل ایک ہوتا ہے، اور اس میں فیملی کا ہونا ساتھ بھی، اپنے ذاتی معالج کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کی صحیح معنی میں جو ہے صحت کے بارے میں آپ نے تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا ہے تو یہ عوامل جو ہے لازم ہونے چاہیے. اس لیے مجھے آج کبھی امید ہے کہ اعتزاز احسن، میں بھی موجود ہوں گا، کیونکہ وہ مجھے ہی آ کر انہوں نے وہ مجھ سے لکھوائی ہے درخواست، تو میں نے لکھ کر دی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ آج امید ہے کہ سردار لطیف کوسہ صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان جو عید ہے وہ گھر پر گزاریں گے، اس دعوے کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لطیف کوسہ صاحب نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے؟ او بھائی، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہے. میں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا، اور اللہ کو ظلم کبھی بھی جو ہے وہ قبول اور منظور نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اور دیکھیں 3 سال 2.5 سال سے تو ان کو پابا سلاسل ہے، اندر ہیں، جیل میں ہیں، صحبت کاٹ رہے ہیں، اور کتنی اس سے جو ہے آپ صحبت کٹواؤ گے، کتنی آپ سزائیں دو گے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو بین الاقوامی میں نے جو حالات دیکھے ہیں اور پاکستان کے اندرونی حالات دیکھے ہیں، میرا خیال میں یہ حالات اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ عمران خان کو مخلصی فوری دی جائے، کیونکہ عمران خان ہی قوم کو جو ہے ایک خوشی اور ایک آس اور امید دلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے. تو مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور پھر میں نے تو کل والے کیس میں ضمانت کرا دی ہے. اب ایک کیس صرف رہ گیا جس میں بدقسمتی سے میں اب آ تو رہا ہوں، لیکن میں وکیل بنیادی طور پر انچارج اس کیس کا نہیں ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر ٹرالنگ میری کرنی ہو تو حکومت ضرور کروائے، لیکن یہ سوچ کے کروائے کہ میرے ہر کیس میں جو میرے سپرد ذمہ ہے اس میں میں ضمانت کروا چکا ہوں ان کی. اچھا لطیف کوسہ صاحب، جتنے کیسز ہیں ان میں، جتنے بھی عمران خان کے کیسز، ان میں تمام میں عمران خان کے جتنے کیسز ہیں وہ ان میں ضمانتیں ہیں، جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں آپ ضمانت کروا لیتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے کوئی نمائندے ہیں، ورکر ہیں، یا پھر آپ یہ ملبہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ حکومت نے تو ماشاءاللہ ایک ڈس انفارمیشن سیل کھولا ہوا ہے. ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایک ٹویسٹ دیں کہ ہمارا ورکر جو کہ بہت مخلص ہے اور جو جان نثار کرتا ہے عمران خان کے اوپر، وہ ہر وقت اسی چیز کا متقاضی ہوتا ہے اور ملتمس ہے اور متجسس ہے، متمنی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہ پریشر ڈالتا ہے کہ آپ کیوں کام اتصال کر رہے ہو. تو میں اپنے ورکرز کو یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بالکل اس سے جو ہے میں معصوم سمجھتا ہوں، اور وہ ان کے جذبہ قابل قدر ہے. یہ ٹرالنگ میری یہ حکومت کرواتی ہے جب وہ ایک ایسا ڈس انفارمیشن. اب کل آپ کے سامنے ہے سارا، 2 گھنٹے میں نے بحث کی ہے. تاریخ کس نے مانگی ہے؟ اندھے کو بھی پتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ججوں نے کہا کہ بھائی تم جو اتنی کھڑے ہوئے ہو تو تم کیوں ہو. اور میں نے کہا جج صاحب، جس نے سزا کروائی تھی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وکیل رکھا تھا، اس کو انعام کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا ہے. اس لیے یہ نیا وکیل رکھنا چاہتے ہیں. تو تاریخ اگر لی تو وہ سرکار نے لی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لی. ٹرالنگ میری کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر. اور پھر اس کیس میں میں نے ضمانت کروا دی ہوئی ہے. کل والے کیس میں ضمانت پر ہے عمران خان صاحب. یہ ذہن میں رکھیں. بالکل عمران خان صاحب ضمانت پہ ہیں، لیکن جو سوال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، سر جب یہ رول کے حوالے سے بات کی گئی، آپ نے کہا کہ کل تک اس کو رکھ لیں، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے 1 ہفتے کی ڈیٹ اس لیے لی گئی کہ کل والا کیس خراب نہ ہو. سر کل کے بارے میں بتائیں گے، کل جے رول کے اوپر آپ ججز کو مطمئن کر پائیں گے؟ سر توشہ خانہ میں تو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن جو عمران خان کو جیل منتقل کرنے کے حوالے سے اس کی کل کیا اپڈیٹ ہوگی؟ سر یہ بھی سمجھ، یہ سب غیر منتخب شدہ لوگ ہیں
जिनको घर वालों ने वोट नहीं दिए, मोहल्ले वालों वोट नहीं दिए, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया है, तो ये तो सर्टिफाइड चोर हैं और कौन नहीं जानता। और दूसरी बात, यही वो फॉर्म 47 के चोर हैं ना जो कहते होते थे कि पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो सदर चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आला चोर होता है। तो अब ये चोरों का टोला जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, लोग तो पहले 2 वक्त की रोटी से तंग हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अफरा तफरी है, और इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब में भरने के लिए, डाका मारने के लिए इन लोगों ने अपने अपने वो जेट तैयारे ख़रीदने थे 11-11 अरब के, तो इन्होंने अरबों रुपया लोगों पर डाल दिया बोझ। तो मेरा ख्याल है इनको शर्म और हया होनी चाहिए, और अब थक गई है कौम जो इनको लेकर आए हैं ना, उनको भी सोचना चाहिए पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अब गरीब खुदकुशियों पे आ गया है, इसलिए इनको यहाँ से फारिग करना ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। बसरा साहब, जो जेट तैयारे खरीदे जा रहे हैं, कफायतशारी मुहिम आवाम को कहा जा रहा है, ये हुक्मरान कफायतशारी मुहिम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो टोला पाकिस्तान की मुसल्लत है, ये चोरों का टोला है, जिनके खिलाफ यही फॉर्म 47 का जाली वज़ीर आज़म ने, जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म मुरतब होनी थी 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उस दिन उसको वज़ीर आज़म का ओहद दिलवा दिया गया। यही मरियम बीबी है जो कहती थी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। अब ये पाकिस्तानियों के पैसों पे डाका मार के हमें तो कहते हैं कफायतशारी करें, तो तुम लोगों ने ये 11 अरब डॉलर का जहाज़ कहाँ से ख़रीद लिया? तुम लोगों ने ये जो सैर सपाटे दुनिया कर रहे हो, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पैसे यहाँ से लूट कर आपने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, किस लिए बनाई हुई हैं? लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिल सवाब है। तो पंजाबी जी कहते हैं अत खुदा दा वैर होता है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप देखेंगे कि ये इस दफ़ा इतने ज़लील और रुसवा होंगे कि कौम इनको इस दफ़ा भागने भी नहीं देगी। ये तैयारे जो इन्होंने लिए ना, ये उन्होंने भागने के लिए हैं,